बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। कल तोशाखाना रेफरेंस केस का फैसला आया, इमरान खान नाअहल हो गए और उसके बाद एहतजाज का शोर मचा। ये एहतजाज की हकीकत से आज हमने अपने प्रोग्राम बाखबर में पर्दा हटाना है कि एहतजाज कितना हुआ, कितने लोग बाहर आए और जो रेड लाइन इमरान खान को PTI के रहनुमाओं ने और कारकुनान ने करार दिया था, तो ये रेड लाइन किस किस ने कैसे कैसे क्रॉस की है, ये हमने ज़रा आज प्रोग्राम में पर्दा हटाना है। हमारे पास प्रोग्राम में आगे चल के कुछ अदाद शुमार भी होंगे जो कि वजारत दाखिला के जारी करदा अदाद शुमार हैं, वो भी हम आपके साथ सामने जो है वो पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे, को वो कैसा समझते थे, एहतजाज के बारे में उनके अपने ख़यालात कैसे थे, हमारे पास उनकी वीडियो क्लिप है। आइए पहले वो देखते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं। कि कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। तो ये गरीब लोगों को नुकसान होता है एहतजाज का, ये खुद इमरान खान साहब अपने मुंह से कह रहे हैं। तो वजारत दाखिला के जारी करदा अदाद शुमार हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी होंगे और मैं आपको ये बताऊंगी भी। इस्लामाबाद में 470 लोग निकलते हैं, रावलपिंडी में 100, गुजरात में 200, सियालकोट में 225, फैसलाबाद में 390, लाहौर में 930, मुल्तान में 125। आगे चलते हैं। पेशावर में 400, बन्नू में 440, लकी मरवत में 140, एबटाबाद में 190, हरीपुर में 700, मानसेहरा में 80, नौशेरा में 90। आगे चलते हैं, आगे भी बताते हैं। कराची बड़ा शहर है, 1010 लोग निकलते हैं वहां पर। हैदराबाद में 160, उमरकोट में 60 सिर्फ 60 और घोटकी में 20, खैरपुर में 60 लोग निकलते हैं। कोयटा की बात करते हैं, कोयटा में 150, हरनोई में 100, जाफराबाद में 100, लोरालाई में 130 और आगे हम बढ़ते हैं। ये है गांचे 100, यहाँ पर आप देखें तादाद है 15, जबकि इस्तोर में 30 और हिजरा में 40। ये टोटल तादाद है। नाज़रीन, इस्लामाबाद की हम बात करेंगे क्योंकि हम कल खुद इस्लामाबाद में थे, आराम से दफ्तर में आए हैं और अगर कोई दफ्तर नहीं पहुंच पाया है, यहाँ पर कहीं नहीं जा पाया है, तो वो उसकी स्टोरी भी आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ हर्डल्स थी और वजारत दाखिला ने कितने इंतज़ाम किए हुए थे, ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें ज्वाइन कर दिया है। उनसे हम अपना पहला सवाल जो कि कुछ इस तरह से होगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इमरान खान नाअहली PTI कारकुनान की राह तकती रही, कल के नाकाम एहतजाज के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या? तो मेरा एक बहुत आसान सा सिंपल सा सवाल है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, आगा इकरार हारून साहब लाहौर में हैं, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि तज्ज़ियाकार ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबको हम खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं सोलंकी साहब की जानिब। सोलंकी साहब, आपकी लोकेशन कल क्या थी? आपने कितने एहतजाजी देखे, आपने क्या देखा? असद उमर साहब ने जो है वो कल बड़ा ही एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। उनके अपने हल्के की दुकानें खुली हुई थी और रोजमर्रा जिंदगी जो थी वो मामूल पर थी। देखें, जो एदाद शुमार अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया है, वो एदाद शुमार वजारत दाखिला और उससे जो मुतल्लिका एजेंसियां हैं उन्होंने मुरतब किए थे और ये मुल्क भर के एदाद शुमार हैं। उसमें वो इलाके भी शामिल है जहाँ पर बराह रास्त PTI की हुकूमत है, जैसा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। ये वो इलाके हैं जहाँ पर बराह रास्त PTI की हुकूमत है। अब ये जो एदाद शुमार हैं उनमें आप थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है उससे थोड़े से ज़्यादा हो, लेकिन जो मजमूई जो बात है, जो मुसल्लिमा बात है, जो कि जो आज़ाद जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी मानते हैं, वो ये कि ये एक इंतहाई मायूस कुन किस्म का एक एहतजाज था, जो एक अलामती और टोकन एहतजाज तो हो सकता है, लेकिन इससे PTI की एक ताकत का मुजाहरा होने के बजाय कमज़ोरी का मुजाहरा हुआ। और जब खुद इमरान खान और उनकी लीडरशिप ने देखा कि ये तो बिल्कुल ठुस हो गया है,
تو پھر خود انہوں نے اس کو کال آف کیا اور کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ چلے جائیں کیونکہ میں نے ایک بڑا احتجاج کرنا ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے اور ذرا ماضی قریب میں بھی دیکھیں نا کہ آپ یاد کریں کہ 10 اپریل کو جب عمران خان برطرف ہوئے وزارت عظمیٰ سے تو 9 اپریل کو انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپس میں ادھر ادھر یہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈی چوک پر لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں اور یہ نہ کہیں کہ ہمیں عمران خان نے کہا ہے لیکن آپ وہاں پر آ جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک پر اتنے لوگ تھے کہ جو پولیس کی 2 گاڑیوں میں آ گئے تھے. تو اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جمعرات یا جمعے کو کال دوں گا لیکن اب یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی مارچ ہوا تو وہ شارٹ مارچ ہوگا, لانگ مارچ نہیں ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت علامتی کریں کیونکہ اکتوبر کی انہوں نے کال دی تھی اور اکتوبر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اگر جمعرات جمعے کو کال دیں گے تو اس کے بعد اکتوبر میں 1 یا 2 دن ہی رہ جائیں گے. بالکل. تو وہ سوائے ایک علامتی ایک ٹوکن سٹرائک کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وہ بالکل کشمیر کی طرح سے کہ جی جمعے کے دن آپ جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں آدھے گھنٹے کے لیے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہی مجھے لگتا ہے کہ ہوگا. ٹھیک ہے. شنیرا صاحبہ, آپ کل دفتر نہیں پہنچ پائی تھی تو یہ کیا ہوا تھا؟ آپ احتجاج کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گی کیونکہ آپ نے کل دیکھا اور کچھ ٹویٹس بھی کی اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں نے کل ڈی ایچ ایس سے G15 کی سائٹ پہ جا رہی تھی اور میں نے وہاں سے آن لائن پروگرام کرنا تھا اور ہم پنڈی کے راستے سے جا رہے تھے صدر سے, اور میں صرف ٹریفک میں اس لیے پھنسی کہ رانا صاحب, میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ رانا صاحب نے انتظامات زیادہ کر دیے اور بندہ کوئی نکلا نہیں ہے. اس پورے راستے میں جو میں 3-4 گھنٹے ٹریفک میں پھنسی رہی, اس کی وجہ یہ تھی کہ موٹر وے کے پاس جو ہرڈرز لگائی گئی تھی, گاڑیاں پھنس گئی, ہم ٹریفک میں پھنسے رہے. لیکن مجھے پورے راستے میں کوئی ایک گاڑی جس پہ پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا لے کے جا رہا, کوئی ایک بندہ پروٹیسٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. بلکہ عید میلاد النبی کے مجھے کچھ جلوس وغیرہ جو تھے وہاں نظر آئے تھے اور ان میں مجھے لوگ نظر آ رہے تھے, لیکن پی ٹی آئی کا کوئی احتجاج نہیں تھا. حکومت کی تیاری زیادہ ہو گئی تھی. جیسے میں نے کہا تھا 25 مئی کو بھی رانا صاحب کے انتظامات زیادہ ہو گئے تھے اور عمران خان کے ساتھ اتنے بندے نہیں نکلے تھے. اور عمران خان کا جو لانگ مارچ جو تھا وہ لیٹ بھی اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ, اور وہ بار بار لوگوں سے حلف بھی لے رہے ہیں, پھر اپنے جو ممبران ان کو پابند بھی کریں کہ آپ نے 5000 لوگ لے کے آنے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے میری کال کے اوپر. دیکھیں, جب یہ جو پرویز الہی کی حکومت تھی اس کی جگہ جب حمزہ شباشی کی حکومت بن گئی تھی, میں نے اس وقت تھوڑا بہت پھر بھی احتجاج دیکھا تھا اسلام آباد کے اندر. میں نے ڈی ایچ اے کے اندر بھی کچھ لوگوں گاڑیاں نکلی تھی, لوگ احتجاج کر رہے تھے, اسلام آباد کو دیکھا. لیکن کل مجھے جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اور فواد چودھری آ کے کہتے تھے کسی کا باپ بھی عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتا, تو کل ایک باپ نے نااہل تو کر دیا عمران خان صاحب کو, لیکن اس عوام نہیں نکلی. اور اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں کہ عوام کو آپ کتنی دیر بیوقوف بنا سکتے ہیں. آپ نے پہلے امریکی سازش کا بیانیہ گڑا, تو جب آڈیو آئی تو اسے پتا چلا کہ ایسی کوئی سازش تھی نہیں, آپ نے اس کو سازش بنایا. پھر آپ دوسروں کو چور چور ڈاکو کہتے رہے, کل آپ خود چور ثابت ہو گئے ہیں. آپ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا 137, 167, 173, 174 کے تحت کیا, اس کو جا کے پڑھ لینا چاہیے کہ وہ آرٹیکلز کہتے کیا ہیں. دیکھیں 137 کے تحت آپ نے اپنے جو گوشوارے تھے وہ جمع کروانے تھے. 167 کے تحت یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی مس ڈکلیریشن کی ہے, کوئی فالس سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے, کوئی آپ نے جھوٹ بولا ہے, تو 173 کے تحت یہ ہے کہ وہ آپ کا کرمنل آفینس میں آ جاتا ہے. اور 174 کے تحت یہ ہے کہ اس پہ سزا ہوتی ہے. آپ نااہل ہوئے, اگر آپ کا مقدمہ چلا جاتا ہے عدالت کے اندر, فوجداری مقدمہ, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو پابند کرے گی کورٹ کو کہ 120 دن کے اندر آپ فیصلہ دیں, وہ فیصلہ آتا ہے, تو عمران خان صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں. 3 سال سزا تو ویسے ہی ہے اور اس کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو عمران خان کے لانگ مارچ کے حالات ہیں آگے, وہ مخدوش نہیں بلکہ ان کا سیاسی مستقبل مخدوش ہو چکا ہے. اور پارٹی جو ہے وہ 1 مین شو ہے. کل کے بعد تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہوگی. جو ان کے بعد کے لوگ ہیں وہ خود عمران خان کی جگہ دیکھنا شروع ہوگا کہ ہم پارٹی سربراہ بن سکتے ہیں, کیونکہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کا 200 اور 201 کے تحت عمران خان اب پارٹی سربراہ بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کو نااہل کر دیا گیا ہے. تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ لانگ مارچ کا اعلان ضرور کریں گے. ظاہر ہے ان کا سیاسی مستقبل سٹیک پہ لگا, لیکن منڈے کو ہائی کورٹ بھی بیٹھ رہی ہے. اگر ہائی کورٹ ان کو سٹے نہیں دیتی ہے, اگر ہائی کورٹ میں یہ جو کیس ہے وہ فیصلہ الیکشن کمیشن والا آتا ہے, تو ہمیں اب تو ڈسکس یہ کرنا چاہیے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہے. لانگ مارچ تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے. طاہر صاحب,
کیا یہ جو عمران خان صاحب کی صداقت کے قصے تھے وہ سامنے آ چکے ہیں اس لیے عوام نے جو ہے وہ بیک سٹیپ لے لیا ہے؟ اور اگر آپ جلسوں میں بھی دیکھ رہے تھے پچھلے ہفتے اور جتنے بھی ہوئے ہیں جلسے، اس میں بھی عوام کی جو پریزنس تھی ہمیں کم نظر آئی ہے، اور پھر احتجاج میں پریزنس کم نظر آئی ہے، اب لانگ مارچ میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پریزنس بہت کم ہوگی؟ یہ کل تو میرے لیے بڑی حیرت کا باعث تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام آباد کے قریبی فیض آباد سے آگے تو پنجاب گورنمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اسلام آباد کی جس طرف شہنیلا اشارہ کر رہی ہیں وہاں آگے جائیں تو کے پی کے کی گورنمنٹ شروع ہو جائے. عام طور پہ اگر حکومت کوئی صوبائی مخالف ہو تو لوگ احتجاج سے یا سڑک پہ آنے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ اولڈ تھا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب آپ کا ایشو عوام کا ایشو نہ ہو تو پھر ایک عوام کو سڑک پہ لانا ایک چیلنج ہے. اس وقت لوگ یقینی طور پہ مشکلات کا شکار ہیں، ماضی میں بھی مشکلات کا شکار رہے ہیں، اور اوپر سے کووڈ میں بھی ہماری معیشت تھی، پھر سیلاب بھی آ گئے. لیکن کوئی بات پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم عوام کی جو ایشوز ہیں ان کی خاطر ہم باہر نکلیں. وہ ان کے ایشوز کیا ہیں کہ نومبر کی اہم تعیناتی اور حکومت فوری ختم ہونی چاہیے اور انتخابات جلد ہونے چاہیے. اگر ہم یہ پی ٹی وی پہ بیٹھے ہیں لیکن کوئی بھی چینل اگر کیمرہ لے کے کسی عوامی شہراہ پہ لوگوں سے پوچھے تو یہ لوگوں کے ایشوز ہی نہیں ہیں. لوگوں کے ایشوز اس وقت ٹوٹلی اور ہیں. اور یہ اگر سیاسی جماعتوں نے نہ سمجھا کہ لوگوں کے ایشو اور جو ان کی اوپر کی ایک لڑائی ہے اور اقتدار کا حصول ان کی ہوس کا یہ جو شکار ہیں، تو یہ ڈسکنیکٹ ہمارے سیاسی نظام کے لیے بھی اچھا نہیں. سیاست کا کیا مقصد ہے کہ آپ اس کی عوام کی جذبات کی ترجمانی کریں، ان کی مشکلات میں آپ اضافے کے بجائے کمی لائیں. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اکانومی کو اسٹیبل کرنے میں، جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں انہیں ریلیف پہنچانے میں، اور جو ڈالر کے اس کی قیمت میں قدر میں کمی ہوئی ہے اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے. اب کل جہاں یہ خبر آئی، ساتھ ہی ہمیں اتنی بڑی خبر فیٹف کی بھی ملی ہے، وہ آگے ڈسکس کریں گے. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے اور جو آپ بتا رہے تھے، جو آپ نے اسکرین پہ نمبر پڑھے ہیں، مجھے تو حیرت ہوئی کہ اگر پنڈی اسلام آباد کے تحریک انصاف کے عہدیدار یہ ہم گننا شروع کر دیں تو پورے پاکستان کے جو لوگ کل آئے ہیں وہ ایک طرف اور یہ لوگ ایک طرف، وہ تعداد اتنی کم آئی ہے. اب اسلام آباد کی حد تک آپ نے بات کی تو اسلام آباد کا ووٹر جو پی ٹی آئی کا بھی سپورٹر ہے وہ مایوس ہے. اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے، بعد میں وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر رہے، وہ رکن اسمبلی اسلام آباد سے ہیں. عمران خان صاحب رکن اسمبلی اسلام آباد سے ہیں، وہ اور سب سے زیادہ پیسفل انہی کا حلقہ تھا کل، اور بہت نارمل تھا. عمران خان صاحب کا یہ حلقہ انتخاب ہے میاں والی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد بھی. اور تو اسلام آباد میں ایک ایسے حلقے میں انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ پلان دیا. پرائم منسٹر جہاں کا ایم این اے ہو اور وزیر خزانہ دوسرا ایم این اے ہو، تیسرے ایم این اے سی ڈی اے کے انچارج تھے. تو اب جو بائی پاس یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے بارہ کی طرف، اور جو بس سروسز ہیں اور جو موٹر وے اس کو کنیکٹ کرتی ہے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کو کشمیر ہائی وے، وہاں پہ جو میٹرو بس کا تعطل کا شکار تھا منصوبہ، ذاتی انتقام کی بھینٹ چڑھایا تھا، وہ اس حکومت نے آتے شروع کیا. تو اسلام آباد کے شہری یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک حکومت ملی، اقتدار ملا، آپ نے ان کی زندگیوں کے لیے کیا ریلیف دیا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پچھلے 4-5 سال میں اسلام آباد میں جو ہمیں بے ہنگم ٹریفک نظر آ رہی ہے، جو اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس شہر کے ایشوز کو پچھلی گورنمنٹ نے اون نہیں کیا. تو ایک تو یہ بہت اچھا، اس کے لیے اگر نیکسٹ الیکشن میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ان کا تھا کہ اسلام آباد پہ وہ چڑھائی کریں گی، میرے خیال میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ اب ایک ان کے لیے لیگل بیٹل ہے. اور جو شانیلا اشارہ کاری تھی کہ ضروری نہیں کہ پہلی پیشی پہ ہر چیز ایکسیپٹ ہو، یہ باقاعدہ اس میں جو ڈیسیژن آیا اس میں ٹرائل کا بھی تذکرہ ہے. اگر آپ ریلیف لینا چاہتے ہیں اور ریلیف کے لیے بھی آپ کو اعلیٰ عدالتوں میں وہ تمام الیکشن کمیشن کے قوانین کلازز جن کا شانیلا نے حوالہ دیا، ان کے اندر آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی. تو ایک لیگل بیٹل منتظر ہے آپ کو. اب وہ بیٹل کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے حکومت کو اقتدار کا خاتمہ کریں گے، وہ جو بیٹل ہے وہ قانونی ایک جنگ اختیار کر لی. اور اس میں عمران خان صاحب کو اپنی لیگل ٹیم کو بھی ریویو کرنا چاہیے اس کی پرفارمنس. انہوں نے بہت غلط گائیڈ کیا ہے. جو ڈسکریپنسیز، جب وہ وزیر اعظم بھی تھے
تو ایک سے بڑھ کر ایک جو ریفرنس فائل کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے صدر کے ذریعے کے پاس پہنچا، اس کو سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا. لیکن اب بھی ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ پے در پے ان کو ایسی ایڈوائزز دے رہی ہیں کہ جو ایڈوائزرز انہیں آج ان حالات تک لے آئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائزرز جو ہے وہ دے رہی ہیں، لیکن اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کسی کی بھی نہیں سنتے، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. وہ ٹائم لے رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اقرار صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. لیٹس ڈسکس دا ریزنز. کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جو لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے اس کو کنفرم ہی نہیں کیا جا رہا؟ ابھی بھی کہا ہے کہ جمعرات یا جمعے کے روز جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا لانگ مارچ کی ریزنز کو. اور مزید ریزنز بھی ہونی چاہیے کہ 2014 میں تو ان کے پاس کافی سپورٹ سسٹم تھا، ڈی جے بھی تھا، پیٹ بھی تھی، پاکستان عوامی تحریک، ان کے نمبرز بھی بہت زیادہ تھے اور لوگ وہاں پہ بہت زیادہ لگ رہے تھے. اب وہ عناصر نہیں ہیں. یہ جو نقطے ہیں یہ بھی مد نظر رکھنے ہوں گے ہمیں. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ 2014 میں بھی لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے. ساری کرسیاں خالی پڑی ہوتی تھیں. شام کو لوگ نکلتے تھے ڈنر کرنے کے بعد، اپنا ایک خاص کلاس جو وہاں پہ آ کے گانے سنتی تھی اور گھروں کو چلی جاتی تھی. لوگ 2014 میں بھی نہیں تھے. میں آپ نے جو سوالات کیے ہیں، اگر آپ اجازت دیں 2 شعر سناؤں گا، اس کے بعد آگے بات کروں گا. ایک تو بات ہے، ایک پہلا تو آپ یہ سن لیں کہ اس نے پہلے کی تیرا میری نہ پذیرائی کی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور دوسرا میں آپ کو شعر یہ سناؤں گا، ستاروں تم بھی سو جاؤ، پریشان رات باقی ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کو اب زندگی کی حقیقتیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں، اور جو آپ نے یہ فیکٹس بتائے ہیں، جو آپ نے فگرز دیے ہیں، یہ قطعی طور پہ اس میں واقعی کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے کمی کی، میں نے 900 لاہور میں بندہ نہیں دیکھا ہے. میں پھنسا ہوا تھا ٹریفک میں گھر نہیں پہنچا. میں رات 11 بجے پہنچا کیونکہ پولیس نے ٹریفک بند کروائی تھی. پولیس ٹرکوں کو روک کے فیروزپور روڈ بند کروا رہی تھی. اس کے باوجود بھی لوگ جو تھے اس طرح، میں نے، اور آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ لبرٹی والے چوک میں، کیونکہ میں نے پھر گاڑی کھڑی کر دی تھی اور پھر رپورٹر کے پاس تو نہیں آؤں گا نا، پیدل چلنا پڑا تھا. کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آگے چلا گیا، کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آگے چلا گیا. ایون پی ٹی آئی کے لوگ تو مجھے وہاں بھی نظر نہیں آئے، جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لبرٹی چوک. ہاں، لالک چوک میں جو کہ پھر ایک خاص کلاس ہے، وہ ڈیفینس کے اندر کا ایک جگہ ہے، وہاں پہ سنا ہے کہ اپنا تقریباً 100-200 لوگ تھے، فیملیز تھیں، کوئی 15, 40, 50 فیملیز تھے، بچوں بیٹیوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی. حقیقت یہی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب تو وہ بیچارے ستارے ہیں نا، وہ بھی اس کے سو رہے ہیں اور پریشان رات باقی ہے. اب میرے خیال میں اکبر ایس بابر جیسے لوگ، جنہوں نے واقعی ایک تحریک سوچی تھی اور اس کے بارے میں ایک ویژن رکھتے تھے، اور جن کو پارٹی سے ایک ایک کر نکال دیا گیا، وجیہ الدین صاحب یا دورانی صاحب یا اکبر ایس بابر، میرے خیال میں اب ان لوگوں کا وقت آنے والا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کتنے کچھ ابھی تک انٹرسٹڈ ہوں گے تحریک انصاف کا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے جو اس نے پچھلے 4.5 سال میں 5 سال میں حرکتیں کی ہیں. کیونکہ اب آپ کو اگر تحریک انصاف نے زندہ رہنا ہے تو پھر ایک حقیقی لیڈرشپ کی طرف جانا پڑے گا. اور بدقسمتی سے اس میں جب بھی الیکشن کرائے گئے تو اس کے بعد جو حقیقی لیڈرشپ تھوڑی بہت تھی وہ بھی نکل جاتی تھی، اور آخر میں سب بھی نکل گئے. تو میرے خیال میں اب وہ وقت آئے گا کہ جو تحریک انصاف کو جو ایک کرائسس آنے، جن کے لوگوں نے آپ نے نام لیے، وہ یعنی کہ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ابھی کافی لوگوں کے نام لیے، ان کا تحریک انصاف سے وہ تعلق نہیں ہے. تحریک انصاف یعنی کہ میرے زمانے میں میرے سامنے بنے جب میں رپورٹر ہوتا تھا، ان میں سے کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں. یہ تو بڑی بڑی فیملیز ہیں، کچھ ہری پور کی فیملیز ہیں، کچھ کراچی کی فیملیز ہیں. یہ فیملیز ہیں، یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے کرنٹس اور انڈر کرنٹس رکھتی ہیں. تحریک انصاف کے وہ جو لوگ، جس میں اپنا ملک حفیظ تھا، یا جس میں اکبر ایس بابر تھا، یا جس میں وجیہ الدین احمد صاحب تھے، یا جس میں تسلیم دورانی صاحب تھے، وہ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. وہ تحریک انصاف اگر واپس آتی ہے تو ایز اے پارٹی اس کو سروائیو کر سکتی ہے. جو ایک پریشر گروپ تھا، تحریک انصاف کو ایز اے پریشر گروپ میں لیتا ہوں، وہ پریشر گروپ میں سے تو ہوا ہم نے کل نکلتی ہوئی دیکھ لی ہے. مزید ہے، آپ نے کہا کہ وہ کیوں نہیں ایک ڈیٹ دیتے ہیں، جمعرات ہو گیا یا جمعہ ہوگا. میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی ان کا اپنا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کہیں سے ریسکیو یا سپورٹ مل جائے.
اور اس کی جب تک اگر سپورٹ کے اگر وہ ویٹ کرتے رہیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے انہوں نے کرنا کیا ہے. عوام کو لے کر آنا, دیکھیں ڈی جے بٹ کے گانے سننے کے لیے بہت سارے لوگ آئے تھے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کے پاس وہ بھی ناراض ہو گیا تھا. آپ یہاں پہ نا کسی سڑک کے اوپر 2 مرغوں کو لڑانا شروع کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا تھوڑی دیر کے بعد ٹریفک بند ہو جائے گی. صحیح. تو وہ ایک عوام ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز نہیں ہوتے. ورکرز اس کے پاس ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں, فالوورز ہیں, کلٹ فالوورز ہیں. تو اس کے لیے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ کے پھینکنا سکتے کہ کتنی تعداد ہوگی. 22 کروڑ نہیں ہے بلکہ یو این کا میں کل دیکھ رہا تھا ڈیش بورڈ, 31 انہوں نے کہا کہ تقریباً 29 کروڑ ہماری آبادی ہے. تو اس میں کتنے لوگ ہوں گے. آپ تحریک انصاف کی یہ لیڈرشپ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ٹھیک ہے اقرار صاحب. سلنگی صاحب ہمارے پاس مزید بھی ٹائم ہے, آپ کی جانب ایک مرتبہ پھر سے بڑھنا چاہوں گی. مذاکرات کی بہت ساری خبریں گرم ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن خواجہ آصف صاحب نے اس کی تردید کی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کون ہے جو کہ مذاکرات کی خبریں لگوا رہا ہے؟ دیکھیں خواجہ صاحب جو ہے وہ ایک سیاستدان ہیں اور بہت ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. بالکل. جہاں تک رابطوں کی بات ہے تو رابطے سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک غیر رسمی تعلق بھی ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ عمران خان کی یہ جو خودکش پالیسی ہے اس سے نالاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پرامن حل نکلے. تو وہ یقیناً حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں گے اور بھی جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں گے. آج جو عمران خان نے کہا ہے نا کہ مجھے الیکشن کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی, اس لیے جو ہے وہ میں جمعرات یا جمعے کو اعلان کر دوں گا لانگ مارچ کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ لوگ جو غیر رسمی رابطے میں حکومت اور متعلقہ اداروں سے کہ کوئی ہمیں فیس سیونگ مل جائے, جس کا ذکر کر رہے تھے اقرار صاحب, آغا صاحب, تو ہمیں کوئی فیس سیونگ مل جائے. لیکن عمران خان کا یہ کہنا کہ مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی اور مجھے اعلان کرنا پڑے گا, در حقیقت دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے کہ مجھے کوئی اچھی ایک فیس سیونگ دے دیں, کوئی ایسی چیز دے دیں کہ جس سے میری اشک شوئی ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں چاند, وہ مانگ رہے ہیں قبل از وقت الیکشن, وہ مانگ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں ان کو کوئی رول دیا جائے. وہ ان کو ملنے والا نہیں ہے. وہ چاہے کچھ کر لیں, وہ شارٹ مارچ کر لیں, لانگ مارچ کر لیں, پرامن کر لیں اور خونخوار کرنا کی کوشش کریں, نتیجہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نہیں نکلتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, سلنگی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. شنیل صاحبہ وہ کہتے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے. ہم آگے بڑھیں گے. کل ایک ناخوشگوار واقعہ ہم نے دیکھا ہے کے پی کے پولیس کا. تو یہ جو صوبے نے وفاق پہ چڑھائی کر دی, یہ بہت ہی ایک خطرناک قسم کا ایک مسئلہ کل کریٹ ہوا. تو اگر لانگ مارچ ہوتی ہے, آپ مزید اس قسم کے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں واقعات ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں ایکسپیکٹ کری کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوگا. دیکھیں پولیس جو پہلے ان کے وزیر داخلہ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ صوبے تو ان کے پاس ہیں, دیکھیں اور وہ اپنے ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں. وہ ریسورسز صوبوں کے ضرور استعمال کریں گے, وہ اس حد تک ہوں گے. دیکھیں جیسے 25 مئی کو جب ہوا تھا لانگ مارچ, تو پنجاب کے اندر حمزہ شباشی کی حکومت تھی, تو انہوں نے لانگ مارچ کو پنجاب سے نکلنے نہیں دیا گیا تھا, وہاں پہ روکا گیا تھا. اس دفعہ یہ ہوگا کہ اگر صوبہ جو ہے وہ اس کی بندے لانے میں مدد کرے گا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, ان کو اسلام آباد میں انٹر ہونے تک ان کی مدد کی جائے گی. لیکن یہ ہوگا کہ پولیس ساتھ آئے گی, پولیس پروٹیکٹ کرے گی, یا جو پنجاب کی پولیس ہے وہ اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ آ کے کوئی فائٹ کرنا شروع کر دے گی. تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. وفاق اور صوبے اس حد تک نہیں آمنے سامنے آئیں گے, اور نہ پرویز الہی اس حد تک جائیں گے, اور نہ خیبر پختونخوا والے جائیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر ایسا کوئی چانس ہوگا بھی, تو جو حکومت ہے وفاقی, ان کے پاس چانسز ہیں کہ اگر وہ صوبے آپ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, صوبے آپ کے خلاف ہوتے ہیں, تو اپنا گورنر راج جو ہے وہ وہاں پہ لگا سکتے ہیں. ان کو آئین نے یہ اختیار دیا ہوا ہے. تو صوبوں کے وسائل تو عمران پہلے سے بھی استعمال کریں. جب ان کا ہیلی لیتے ہیں اور جگہ جگہ جا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, پنجاب میں جو ان کے جلسے ہو رہے ہیں وہ حکومت ارینج کروا رہی ہے, خیبر پختونخوا میں جو جلسے ہوتے ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ارینج کروا رہی ہوتی ہے. سارے وسائل عمران صاحب کے لیے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ سیلاب میں کیا ہو رہا ہے یا سیلاب زدگان کی کسی مدد کے لیے جانا, وہ سارے اپنے وسائل عمران پہ لگا رہے ہیں. بلکہ خیبر پختونخوا میں تو آپ یہ دیکھیں کہ خزانے سے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لوگ ہائر کر کے 4000
60,000 के करीब उनको पैसे दिए जा रहे हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस हुकूमत के लिए। तो उस हद तक तो मदद मिलेगी कि आप सरकारी मुलाजमीन को पैसे नहीं दे सकते, आप उनकी तनख्वाहें रोक के बैठे, पेंशन रोक के बैठे, लेकिन आप प्रोपेगेंडे के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, वो सब कुछ आएगा। लेकिन आप सूबों को आपस में लड़ा देंगे, पुलिस को लेके उसको लेकर। देखिए पंजाब की आईजी ने भी ये बात कही थी कि हम नहीं इस तरह सामने आएंगे। फिर जो वजीर दाखिला था उसको क्यों रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उसने भी यही बयान दिया था कि हम वफाक के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो वाकया कल हुआ था वो इमरान खान के गार्ड थे, ऐसा इक्का दुक्का कोई वाकया हो सकता है, लेकिन पूरा सूबा इन्वॉल्व होके चढ़ाई करे वफाक नहीं के नहीं ऊपर, नहीं ऐसा नहीं शिले साहबा, ये केपी के पुलिस एहलकार था जो कि वफाकी पुलिस से उलझ पड़ा था, और ये नाखुशगवार वाकया दोबारा ना हो, यही हम कोशिश भी है और ये होना भी नहीं चाहिए, हमारी दुआ भी है। हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा मसालियत पसंद होना पड़ता है आपको अगर आप कबूल कर लें कि कोई एक कामयाबी सिर्फ आपकी अपनी वजह से नहीं है बल्कि तमाम इदारों की वजह से है। यही आज सबूत पेश किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने आज डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एडमायर किया है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम इदारों ने, तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये सहरा सबके सर पर जाता है। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो कुछ इस तरह से होगा, FATF ग्रे लिस्ट से निकलना मेरी नहीं मुल्क की इज्तिमाई कामयाबी है। वज़ीर आज़म का बयान मुल्क की जमहूरी निज़ाम के लिए कितना अहम। सोलंकी साहब, जमहूरियत पसंद होना एक बहुत ही कामयाब शख्स की जो होती है वो निशानी होती है, और उसको अपने अल्फाज में भी बयान करना और अपने एक्शंस में भी बयान करना ये कोई कोई करता है। तो आज कितने बड़ा उन्होंने ज़र्फ का मुजाहिरा किया है? मेरे ख्याल में ये हर अक्लमंद आदमी समझता है कि हम जिस तरह से इस ग्रे लिस्ट में गए थे 29 जून 2018 को, और कोई 1575 दिन हम ग्रे लिस्ट पर रहे हैं कल जब ये हमें ग्रे लिस्ट से हटाया गया। लेकिन इस ग्रे लिस्ट में जाने से पहले 3-4 महीने पहले से हमें वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई थी और हम ग्रे लिस्ट में गए, और उसके बाद आपने ये देखा कि PTI की हुकूमत ने कई दफ़ा कोशिश भी की। इसमें हमारे जो इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और जो मुतल्लिका वजारतें और GHQ के अंदर एक ख़ास ग्रुप था ऑफिसर्स का जो कि इन्होंने मिलकर काम किया। तो ज़ाहिर है एक ये प्रोसेस था, लेकिन उनमें इनको कामयाबी नहीं हुई। उसकी वजह मेरे ख्याल में जो इमरान खान सरकार की जो पॉलिसीज़ थी उसमें आप ये ज़रूर समझें कि FATF में जहाँ टेक्निकल मसाइल हैं वहाँ पर सियासत भी चलती है। तो जब आपने सारी दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़े हुए हों तो आपका केस अगर मजबूत भी हो तब भी आपकी कोई सपोर्ट नहीं होती। इसी वजह से हम समझते हैं कि जहाँ तक ये सारे जो हमारे वजारतों के जो लोग थे वो उन्होंने जिदोजहद की, कोशिश की। GHQ के अंदर जो आर्मी ऑफिसर्स का ग्रुप वो इसमें था, उन सब की काविशें हैं और उनकी वजह से ये कामयाबी मिली। लेकिन जो हुकूमत के तब्दीली के बाद जो एक बैनुल-अक़वामी तौर पर एक अच्छा माहौल पैदा हो गया कि जी अब हमारे साथ कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो अक्लमंद हैं, जो कि हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। आपने देखा कि इसमें बिलावल भुट्टो का और ख़ास तौर पर हिना रब्बानी खर साहबा जो एक बहुत मंजी हुई सफारतकार हैं, इन सब लोगों ने मिलकर काम किया और उसके नतीजे में आपने देखा कि आपको कामयाबी मिली। तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने ये सारा जो कामयाबी है वो अपने गले में डालने के बजाय उन लोगों को एक जिम्मेदार बताया जिन्होंने ये सारा काम किया और उनका जिक्र भी किया। तो मैं समझता हूँ कि इससे ये उनका बड़ापन जो है वो साबित होता है और ऐसा ही होना चाहिए। कोई कामयाबी इंफरादी नहीं होती, एक टीम वर्क का नतीजा होती है, लेकिन उसके लिए साजगार माहौल चाहिए जो कि इस हुकूमत की तब्दीली के बाद मुमकिन हुआ। अभी भी हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी हम ये ठीक है ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं, लेकिन हमें FATF का मेंबर बनना चाहिए। अब हम अहल हो गए हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर बने, और साथ ही कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें कुछ मॉनिटरिंग अभी और रहती है कुछ चीज़ों में। तो मेरे ख्याल में हमें इस पर बिल्कुल खुश होकर बैठ नहीं जाना चाहिए,
हमें अपनी चीज़ों को, सिस्टम्स को बेहतर करना चाहिए। सही है, ठीक है, सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। शकीला साहिबा, ये मसालत पसंदाना जो रवैया रखा है वज़ीर आज़म ने और कामयाबी का सेहरा सब पर सजाया है, क्या ये पाकिस्तानी सियासत का नया बाब है कि सबको क्रेडिट देना और जमहूरियत का निज़ाम है उसको अप्रिशिएट करना? देखें, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, जमहूरी वज़ीर आज़म है, जमहूरी तरीके से वो आए हैं, इस वक्त इत्तेहादी जमातों को लेके बैठे हुए हैं और वो हमेशा उन जिसको जो क्रेडिट जाता है उसका इजहार उसको देते भी हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। आज जब उन्होंने बात की फेडअप के ऊपर तो उन्होंने उसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो साहब को, इना रबानी खर को, उनकी पूरी टीम को दिया। उसके अलावा जो आर्मी चीफ थे उनको भी दिया। जाहिर है कि जो हमारी आर्मी थी उन्होंने भी बड़ा इसमें रोल अदा किया हुआ था। जो कवानीन पास करवाए गए थे उसमें उनकी बड़ी मदद थी और जो जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया उसमें भी बड़ा उन्होंने काम किया था। जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो हमेशा जमहूरी सोच रखते हैं। जब वो अपोजिशन लीडर भी थे तब भी वो उस वक्त के वज़ीर आज़म जो थे उनको ऑफर करते रहते कि आए बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मिसाके मईशत करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी इस ऑफर को कबूल नहीं किया था। आज आप ये सोचें कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब होते, वो बैठे हुए होते, वो वज़ीर आज़म होते, तो क्या वो किसी को क्रेडिट दे रहे होते? नहीं, वो मैं से ही ना निकल रहे होते कि मैंने ये किया, मैं ये कानून लेके आया, मैंने इस तरह इसको अमल दरामद किया, मेरी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो एक फर्क आपको नजर आ रहा होगा कि एक वज़ीर आज़म वो भी इत्तेहादियों के साथ थे, ये भी इत्तेहादियों के साथ हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म जिस तरह इत्तेहादियों को लेकर चलते थे, कभी उनके मुंह से हमने किसी इत्तेहादी की तारीफ नहीं सुनी थी, कभी हमने नहीं देखा था कि उन्होंने इत्तेहादियों को कोई इज्जत दी हो, बल्कि जिन इत्तेहादियों ने छोड़ा भी था उनको, उनका गिला भी यही होता था कि हमसे जो था सलूक अच्छा नहीं था उस वज़ीर आज़म का। जाहिर है जब उनको मुसीबत पड़ी, जब उनकी हुकूमत जा रही थी, तब वो परवेज़ इलाही के घर पे भी चल के गए, लेकिन उससे पहले परवेज़ इलाही साहब के बारे में वो क्या कुछ कहते रहे थे। तो जब उनके मुफादात के लिए चीज़ होती तो किसी के भी पाँव पड़ने के लिए तैयार, लेकिन उससे पहले वो अपने तकब्बुर और गुरूर से निकलते नहीं हैं। तो बड़ी खुशाइन बात थी कि वो बैठे हैं, सबको क्रेडिट दे रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब को क्रेडिट जाता है कि जब वो आए उन्होंने सफारती महाज पे बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। जो फेडअप के मेंबरान थे वहां पे स्वाई चाइना के हमें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, तो जो बाकी यूरोपीय ममालिक से जो इंडोर्समेंट हमें मिली है वो उसका क्रेडिट तो बिलावल भुट्टो साहब को जाता ही है और उनकी टीम को जाता ही है। तो अगर ये इस तरह से चलता रहा और ये इत्तेहादी हुकूमत जो है वो आपस में मिलकर चलती रही, तो जो हमें चैलेंजेस हैं हम उससे आहिस्ता आहिस्ता निकल से देखें। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारी इकोनॉमी का है। हमारी इकोनॉमी जो उसको हमने बेहतर करना है। जो पीटीआई की हुकूमत पौने 4 साल के अंदर तबाह करके गई, उस तबाही से हमने निकलना है। जहां हमें फेडअप की खुशखबरी मिली वहां पे हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के देखे कोई कर्ज मिलना खुशी की बात नहीं, लेकिन जिस हालात में हम फंसे हुए हैं, जिस तरह हमारे फॉरेन रिजर्व गिर रहे थे, तो हमें कहीं ना कहीं से ट्रेड या की सूरत में हमें और इमदाद की सूरत में डॉलर्स चाहिए थे। तो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हमें 1.5 बिलियन डॉलर मिले हैं। आगे वर्ल्ड बैंक के साथ भी हमारी कमिटमेंट चल रही है। तो और अब जो सागदार साहब ये कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम रूस से जो है वो सस्ता तेल लेंगे, ये भी हमारी एक फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि जो रूस की तरफ से हम सस्ता तेल लेने की तरफ जा रहे हैं, सस्ती गंदम लेने की चाहिए, उससे महंगाई कम होगी। तो एक जमहूरी वजीर आजम जब जमहूरी सोच लेके किसी मनसब पे बैठता है तो आपको मुस्बत चीजें मुल्क के अंदर होती हुई नजर आती हैं, और वो आज वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें नजर आया है। ठीक है, आपने कहा कि सबको साथ लेकर चलना और जमहूरियत पसंदाना रवैया होता है। ताहिर साहब, सबको साथ लेकर चलना, इसी पॉइंट को हम आगे लेकर चलेंगे। पीटीआई को भी काफ़ी मरतबा मुज़ाकरात की टेबल पर आने की दावत दी है, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पर ना आने में जो पीटीआई के जो हक़ाइक़ हैं, क्या हक़ाइक़ पिन्हाए हैं पीछे? देखिए, वो ये कि सोलो फ्लाइट के मुकाइल हैं, टीम वर्क के नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लीडर होते हैं उनकी गुफ्तगू में मैं और मैं, ये इसको से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि आप पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्लियामेंट ने आपको वज़ीर आज़म बनाया, और वज़ीर आज़म फिर मुख्तलिफ जो शोबे होते हैं वो काबीना का सरबराह होता है। तो काबीना के मेंबर और मिनिस्ट्रीज़ जब परफॉर्म करती हैं तो ना सिर्फ उनके कोई कामयाबी की उन्हें दाद देते हैं, बल्कि उस टीम वर्क को करते हैं। और जो हुकूमत इत्तेहादी जमातों पे हो, हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत भी इत्तेहादी जमातों पे मुश्तमिल थी, और ये भी अभी तक इतने मुश्किल हालात में भी इत्तेहादियों ने ये गिला नहीं किया कि उनको कोई टाइम मिलने से लेके उनके जो इश्यूज़ हैं वो सुनेंगे और चीज़ें। तो ये कंसेंसस बिल्डिंग होना चाहिए। और जहाँ तक इदारों और हुकूमत की बात है, देखिए हुकूमत क्या है, वो इदारों पे मुश्तमिल है, और इदारे क्या हैं, वो हुकूमत की ज़ेरे साया काम करते हैं। तो इसके अंदर हमें ये बार बार सुनते हैं जी एक पेज पे हैं नहीं है,
جو پاکستان کی تاریخ میں کامیابیاں ملی ہیں وہ اسی وجہ سے ملی ہیں کہ حکومت اور مختلف ادارے ایک کنسرٹڈ یکسوئی سے وہ ایفرٹ کرتے ہیں. وہ چائنا سے تعلقات ہوں, وہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہو, وہ فاٹا ریفارمز بل ہوں, وہ اور بڑے فیصلے ہوں یا جس طرح کے فیٹف کے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو اتفاق رائے ہے یہ جو اس کو ہمیں باقی شعبوں پہ اسی طرح وار فوٹنگ سے ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ بھی کام کرنا چاہیے, ہمیں اکانومی پہ بھی کام کرنا چاہیے. تو کوئی شعبہ نہیں کہ ہمیں کامیابی نہ ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت بڑی خبر ہے, اس کے ساتھ کریڈٹ ریٹنگ بھی پاکستان کی بہتر ہوئی ہے. اب حکومت کو احساس بھی ہے کہ ہم اپنا جو مثبت تاثر دنیا میں اجاگر ہوا ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ ہم کلائمیٹ چینج کے مرتکب نہیں ہوئے اور کاسٹ ہم نے اس کی ادا کی ہے. تو مثبت تاثر کلچرل ڈپلومیسی کے ذریعے اور پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کے دشمن ہیں, مخالف ہیں, جو بری خبریں دیتے ہیں, اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ دنیا کو اچھی خبریں دے, اپنا اچھا تاثر رکھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر ہمارا جو ہاؤس اینڈ آرڈر ہو کہ ہم اختلاف میں اس سطح پہ نہ جائیں کہ ہم خود الزام لگا رہے ہوں ہمارے ملک میں تو منی لانڈرنگ ہوتی ہے, ہمارے ملک میں تو ٹیررزم ہوتا ہے, ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے. تو پھر یہ جو ہے پاکستان کی ریاست کے لیے بہت اچھا ہے کہ ابھی ہماری سمت ٹھیک ہے اور ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. حکومت آج کسی پارٹی کی ہے, کل کسی اور کی ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو سمت ہے اور پاکستان کے قومی مفادات ہیں ان کے اوپر پیش رفت, تو اس محدود عرصے میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کہے کہ اس حکومت کی کیا خوبی ہیں, تو ایک یہ ہے کہ فورن پالیسی کی فرنٹ پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ کنسنسس اتفاق رائے کہ اس کی فرنٹ پہ, اور تیسرا یہ کہ اکانومی پہ جو فوکس انہوں نے کیا ہے. یہ 3-4 اور جو دنیا میں مختلف طاقت کے مراکز ہیں ان کے ساتھ وہ لے کے, تو یہ جو چیزیں یہ پازیٹیو سٹیپ ہیں یہ جاری رہنی چاہیے. اس سے پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے اقرار صاحب, ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے, طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی پارٹی ہے اور کل کوئی اور پارٹی ہوگی جو کہ پاکستان کو چلا رہی ہوگی. تو احسن اقبال صاحب نے بھی ایک آج پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے جو کہا اس کا لب لباب یہ تھا کہ آپ جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے یا نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہینڈسم ہے, اس کی پرسنالٹی اچھی ہے یا اس کی آنکھیں اچھی ہیں, اس کی آنکھوں کا رنگ اچھا ہے. جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ یہ نظریہ رکھ کر ووٹ دیتے ہیں کہ اس کے آنے سے معیشت اچھی ہوگی, پاکستانی پاسپورٹ مضبوط ہوگا, روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا, ڈالر کی قدر میں جو ہے وہ کمی آئے گی. تو یہ چیزیں دیکھی جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح عوامی شعور میں اضافہ ہو رہا ہے, جیسے کہ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن میں جانے کا جب تک ہم معیشت ٹھیک نہ کر لیں. دیکھیے جی, اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز مینیفیسٹوز کیوں دیتی ہیں. مینیفیسٹوز اسی لیے دیتی ہیں کہ وہ اپنا ایک ایجنڈا دیتی ہیں کہ جب آپ اگر ہمیں ووٹ ان کریں گے تو ہم یہ سارے کام کریں گے, ہیلتھ میں ہمارا یہ ہوگا, ایجوکیشن میں ہم یہ کریں گے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہم یہ کریں گے. مینیفیسٹو اسی لیے دیا جاتا ہے, اور جو مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ ایکچولی کسی پولیٹیکل پارٹی کا 5 ایئر پلان بھی ہوتا ہے. ابھی بڑی خوبصورت طاہر صاحب نے ایک بات کی, ملک صاحب نے, میں اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا سیم پیج کی بات کی کہ تمام ادارے سیم پیج پہ ہوں تو پراسپیرٹی آتی ہے. میری تو خواہش ہے کہ یہ لفظ سیم پیج پاکستان کے سیاست سے ختم کر دیا جائے. سیم پیج سے مراد یہ کہ کچھ اور پیجز بھی ہیں. ہم اس کو 1 پیج کیوں نہیں بنا لیتے ہیں, ایک ہی پیج ہے جس میں تمام اداروں کو ہونا چاہیے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے سیم پیج کا کہ کچھ ادارے سیم پیج پہ ہیں کچھ نہیں ہیں, آج تھے کل نہیں تھے, کل تھے آج ہیں, یہ چیز ہی ختم ہو جانی چاہیے. فیٹف اس کی سب سے بڑی مثال ہے. عام لفظوں میں اگر آپ اس کو اپنا اسپیکٹرم میں دیکھیں تو کیا آپ نے رزلٹ نکالا ہے, سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی اور سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے اکٹھے ہی ہو کر یہ فیٹف والا جو ہے اس میں کامیابی حاصل کی ہے نا. تو اس سے ہمیں بہت بڑا ایک تجربہ ملا ہے کہ یہ بات ختم کرتے ہیں آج ہم سیم پیج کی, ہم 1 پیج کی بات کریں. there is only 1 page, that's the prosperity of Pakistan and every institution is working together over there. جہاں تک بات آپ نے کی احسن اقبال صاحب کے آج کی سٹیٹمنٹ کی, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. بس یہ بدیہ ایک بات آپ کو بتاؤں, پاکستان کی سیاست میں بالکل مینیفیسٹو ہی دیکھا جاتا تھا, ووٹر مینیفیسٹو کے مطابق ہی ووٹ کاسٹ کرتا تھا. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوئی, 85 کے الیکشن کرائے گئے پارٹی لیس.
پارٹی لیس سے مراد یہ تھا کوئی مینیفیسٹو نہیں, کسی کی کوئی پارٹی نہیں. وہاں پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں افراد کو جو ہے وہ پرسونافائی کیا گیا اور پارٹیز کو ختم کر دیا گیا. 85 کے الیکشن کا آج تک پاکستان کی سیاست کے اوپر امپیکٹ ہے. بدقسمتی سے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ہم وہ امپیکٹ ختم نہیں کر سکے ہیں. آج بھی یہ اب ایک نیا, یعنی کہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا نا ایک 70 سالہ ینگ آدمی کا. میرے خیال میں اس تجربے کے بعد عوام کو یہ سوچنے کا موقع مل گیا ہے اور عوام میں شعور آ گیا ہوگا کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھنا ہے کہ وہ جب کہتی ہے کہ ہمیں اگر ووٹ ان کریں گے تو ہم کیا کام کریں گے, وہ ضروری ہے. اور مینیفیسٹو صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا تھا, وہ ایک ویژن ہوتا تھا, ایک 5 سالہ منصوبہ ہوتا تھا. عام لفظوں میں ہمیں بہرحال پولیٹیکل پارٹی, ایک اور بات کروں گا. ٹھیک ہے اقرار صاحب, ٹائم جو کہ ہے پروگرام کا ختم ہو چکا ہے, تو ہم اب پروگرام کو ہے اختتام کی جانب لے کر جائیں گے. مرتضی سولنگی صاحب کا, شرین لامبا کا, آغا اقرار ہارون صاحب کا اور طاہر نعیم ملک صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین, اگلے ہفتے دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.